बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, दिफ़ाए सहाबा सीरीज़ में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हम अपनी इस सीरीज़ में सहाबा इकराम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और उनसे मुतल्लिक़ा दीगर जो ज़रूरी अमूर हैं उनके बारे में शरई रहनुमाई लेते हैं। हस्बे रिवायत आज भी हमारे साथ मौजूद हैं फ़ज़ीलतुश शेख फ़ुआद भुटवी हाफ़िज़हुल्लाह ताला, जो कि फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं। हम उनके बहुत मशकूर व ममनून हैं कि वो हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकालते हैं। चलते हैं हम उनकी जानब। शेख, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन इकराम, आज का जो हमारा मौजू है उसका ताल्लुक़ है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के साथ। हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर उनके जो कुरान व सुन्नत के अंदर फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और शेख साहब से मज़ीद दीगर जो ज़रूरी सवालात हैं वो करेंगे। शेख साहब, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये जो सिद्दीक़ का लक़ब मिला है ये क्यों मिला है, और ये जो उनको लक़ब दिया गया है क्या ये सहाबा इकराम ने दिया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, या सहाबा इकराम के बाद ताबईन तबा ताबईन या उलमा इकराम ने ख़ुद दिया? एक तो आप ये वाज़ेह कर दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये जो लक़ब दिया गया है सिद्दीक़, इसके बारे में दो तरह की रिवायात मिलती हैं। इस बात पे तो इत्तिफ़ाक़ है उलमा का, मुअर्रिख़ीन का, मुहद्दिसीन का, कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिद्दीक़ के लक़ब से आगाज़ में ही और सहाबा इकराम के और नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही मशहूर और मारूफ़ थे। बेशक ये कोई ऐसा लक़ब नहीं है कि जो बाद में उनको दिया गया है, बल्कि ये लक़ब नबी अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा के अंदर भी उनके लिए मारूफ़ था और इसी से ही ज़्यादातर वो पहचाने जाते थे और ज़िक्र किए जाते थे। सही। इसकी वजह क्या है कि इनको सिद्दीक़ क्यों कहते हैं? हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ताला ने इमाम तबरानी के हवाले से ज़िक्र किया है कि इमाम तबरानी ने अपनी सनद के साथ हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये नक़ल किया है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कसम खाया करते थे और कसम उठाया करते तो फरमाया करते थे, अन्नल्लाह अनज़ला इस्म अबी बकरिन मिनस समाई as-सिद्दीक़। हज़रत अली बिन अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कसम उठाकर ये कहा करते थे कि अल्लाह ताला ने ये सिद्दीक़ जो है ये नाम अल्लाह ने आसमान से उतारा है। और इसके जो हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ताला इस हदीस को ज़िक्र करने के बाद फरमाते हैं रिजालुहु सिक़ात, कि इसके रिजाल जो हैं इस सनद के वो सिक़ात हैं। इसी तरह बाज़ उलमा तो ये कहते हैं कि ये लक़ब अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आगाज़ में ही नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत की तस्दीक़ करने की वजह से आपको दिया गया है। यानी इसकी वजह पहली तो ये बयान की जाती है कि चूँकि सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम की जिन लोगों ने तस्दीक़ की और आप पर ईमान लाए और आपका साथ दिया, उनमें अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जैसा कि तारीख़ की किताबें इससे भरी पड़ी हैं, हदीस की, तारीख़ की, तफसीर की। और इसी तरह दूसरी वजह ये बयान की जाती है कि वाक़या मेराज में, वाक़या इसरा में जब ये पेश आया तो अहले मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की, आपको जुठलाया और कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो है वो रात के जो है वो कुछ हिस्से के अंदर, चंद लम्हात के अंदर, इन चंद घंटों के अंदर जो है वो मक्का से बैतुल मक़दिस जाए और बैतुल मक़दिस से जो है वो आसमान और फिर दूसरे आसमान, तीसरे सातों आसमानों की जन्नत और जहन्नम और ये सारी चीज़ें जो है वो देख कर वापस आ जाए, ये कैसे हो सकता है? तो कुछ लोग जो है जो अहले ईमान थे या कुछ दूसरे लोग थे, वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए कि हम मोहम्मद करीम के साथी के पास जाते हैं और उनसे जाके पूछते हैं वो इसके बारे में उनकी राय क्या है। तो जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए, जैसा कि ये हदीस जो है मुस्तदरक हाकिम के अंदर मौजूद है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए, उन्होंने कहा हाल तो सद्दीक़ हो, क्या तुम जो है इसकी तस्दीक करते हो? उसमें कुछ यानी साफ़ ज़ाहिर है कि मुशरिकीन भी होंगे। उन्होंने कहा कि ये जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि मैं रात के कुछ हिस्से के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो देख कर आया हूँ और हम तो यहाँ से मक्का से शाम जाते हैं तो हमें तो इतने दिन लग जाते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि तुम्हें मोहम्मद करीम ने ये बयान किया है? उन्होंने कहा कि हमें उन्होंने बयान किया। तो फरमाते हैं कि नाम इन्नी ला उसद्दिकुहु फ़ी मा हुआ अबअदु मिन ज़ालिका, मैं सिर्फ ये नहीं बल्कि इससे आगे भी अगर वो कुछ बयान करते हैं तो मैं उसकी भी तस्दीक करता हूँ। सुभान अल्लाह।
تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ان کو صدیق کا لقب ملا ہے۔ رہی بات یہ کہ کیا یہ صحابہ کرام نے آپ کو دیا ہے یا ائمہ نے دیا ہے یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ لقب دیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی صحیح حدیث کے اندر یہ مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو صدیق کہا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم و رسول اللہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایک دن احد پر چڑھے، احد پر موجود تھے، اور آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو احد پہاڑ جو ہے اس نے حرکت شروع کر دی، حرکت میں آ گیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اپنا پاؤں مار کر فرمایا اثبت احدو، اثبت احدو فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ احد رک جاؤ، تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور دو شہید ہیں، یعنی آپ نے یہ پیشنگوئی کی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ تو یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز اسلام سے ہی صدیق کے نام سے، صدیق کے لقب سے پکارے جاتے تھے اور معروف تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کو صدیق کہہ کر پکارتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے وہ ان کو صدیق کہتے تھے، صحابہ کرام بھی ان کو صدیق کہتے تھے۔ شیخ صاحب، یہ تو آپ نے صدیق کے بارے میں واضح کر دیا کہ ان کو صدیق کا جو لقب ہے وہ کس نے دیا اور کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ بتا دیجئے آپ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل و مناقب ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ کیا کیا ہیں؟ دیکھیے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل اور مناقب ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، یہ پروگرام جو ہے اس کے لیے بہت ناکافی ہے، بہت کم ہے، یعنی اس کے اندر تو اس کے لیے کئی دن اور کئی مہینے جو ہیں وہ بھی شاید لگ جائیں اگر ہم تب بھی اس کا حق ادا نہ کر سکیں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ ناظرین کے سامنے چند ایک جو فضائل اور مناقب ہیں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن و سنت سے، اور اسی طرح جو ہے وہ صحابہ کرام کے اقوال سے جو ہے وہ ان کو ذکر کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں، اسلام سے پہلے بھی، آپ کی بعثت سے پہلے بھی، اور آپ کی بعثت کے بعد بھی، اور سب سے پہلے آپ پر اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والوں میں سے ہیں، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار ہیں، ہجرت کے ساتھی ہیں، اور غار کے اندر جو ہے وہ آپ کے ساتھ پناہ لینے والے، اور اسی طرح ہجرت کے بعد بھی مدینہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کرنے والے، اور بلکہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا سفر نہیں جو ابوبکر کے بغیر ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایسا سفر نہیں جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر ہو۔ اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اکثر اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے سنا کرتا تھا دخلت انا و ابو بکر خرجت انا ابو بکر، کہ داخل ہوا میں اور ابو بکر و عمر، نکلا میں ابو بکر و عمر، گیا میں اور ابو بکر و عمر، یعنی اللہ کے نبی اکثر صحابہ کو یہ بیان کیا کرتے تھے، بار بار آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے تھے کہ میں اور ابو بکر و عمر گئے، میں اور ابو بکر و عمر آئے، میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے۔ حضرت علی یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں اکثر اللہ کے نبی کی زبان سے یہ سنا کرتا تھا، اور یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور منقبت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو بکر کی صحبت اتنی پسند تھی کہ اللہ کے نبی اپنے ہر سفر کے اندر ان کو ساتھ رکھتے تھے، اور ابو بکر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اتنی پسند تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت اور اتنا تعلق تھا کہ کوئی نبی کا سفر ایسا نہیں چھوڑتے جو اللہ کے نبی کے ساتھ نہ ہوتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں، نبی کی مدد میں سبقت لے جانے والے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق میں سبقت لے جانے والے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان اور مال کو قربان کر دینے والے لوگوں میں سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی کی زندگی میں حج کا امام بننے کا شرف حاصل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں حج کا خطبہ دینے اور حج کا امام بننے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ہجری میں جو حج ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجۃ الوداع سے پہلے، اس میں آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کا امام بنا کر بھیجا، فرمایا کہ ابو بکر جاؤ لوگوں کو حج کرواؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ نبی کی سنت کو جاننے والے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کے طریقے کو جاننے والے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج نہیں کیا بھی،
لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے ابو بکر کو تعلیم دی، اور اللہ کے نبی کو بھی معلوم تھا کہ ابو بکر جو ہے وہ سنت کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اور اگر اس کا اندازہ آپ لگانا چاہیں تو آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں جو کہ صحیحین کے اندر، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ممبر پہ کھڑے ہو کر جو ہے آپ نے خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہے یا پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ آنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے۔ تو یہ سن کر جو ہے ابو بکر رونے لگ گئے، باقی صحابہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے۔ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس عمر رسیدہ آدمی کو، یعنی بوڑھے کو کیا ہوا ہے کہ باقی سارے جو ہیں، اللہ کے نبی نے صرف یہی بیان کیا، کسی بندے کی مثال آپ دے رہے ہیں کہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ اختیار دیا کہ وہ دنیا کے اندر رہے یا پھر جو ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ اس بندے نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ترجیح دی۔ اللہ کے نبی اپنا تو ذکر نہیں کر رہے لیکن ابو بکر نے رونا شروع کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ابو بکر سے جب پوچھا گیا، انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہے، مجھے اس وجہ سے رونا آ رہا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سب سے زیادہ کان اعلمنا، ہم سے زیادہ جاننے والے تھے۔ اور نبی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جس شخص نے اپنی صحبت اور اپنے مال کے ذریعے میرے اوپر احسان کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ صحبت اور مال کے ذریعے میرے اوپر احسان کرنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں نے دنیا میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن خلیل صرف میرا اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی یہ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جو صرف اللہ اور نبی کے درمیان ہے، اور خلیل صرف دو ہی ہیں، ایک ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور دوسرے نبی کریم علیہ السلام۔ فرماتے ہیں کہ اس درجے پر میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں رکھ سکتا، اور اگر جائز ہوتا تو میں ابو بکر کو اس مقام پہ لا کے رکھتا اور ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن میں اللہ کا خلیل ہوں اور یہ خلت کا درجہ صرف میرے اور اللہ کے درمیان ہے۔ لیکن اگر مخلوقات میں سے یعنی تم میں سے کسی کو اس مقام پہ لانا ہوتا تو ابو بکر کو میں خلیل بناتا۔ یعنی جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا اپنے شوہر کو یہ ابو بکر کا یہ مقام ہے، ان کی منقبت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّةٌ، لیکن ابو بکر کے ساتھ اخوت اور بھائی چارہ اسلام کا ہے اور محبت قائم اور دائم ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا يبقين في المسجد باب الا سد، کہ کوئی بھی مسجد کا دروازہ جو مسجد کی طرف لوگوں کے دروازے کھلتے ہیں وہ نہ کھلا رہے مگر اس کو بند کر دیا جائے، یعنی کوئی بھی دروازہ ایسا نہ رہے مگر اس کو بند کر دیا جائے سوا ابو بکر کے دروازے کے، یعنی جتنی مسجد کی جانب کھڑکیاں اور دروازے کھلتے ہیں سب کو بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے اور ابو بکر کی کھڑکی کو، اس کو کھلا رہنا چاہیے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور بلکہ صحیح بخاری کے اندر الفاظ یہ ہیں وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي، اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ابو بکر میرے ساتھی اور میرے بھائی ہیں، ابو بکر میرے ساتھی اور میرے بھائی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہیں، احادیث کے اندر بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا سبحان فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ یہ سورہ توبہ سے یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی کو یعنی نبی کریم علیہ السلام فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کھاؤ، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اس پر اپنی سکینت کو اتارا۔ اب بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں علیہ سے مراد اللہ کے نبی علیہ السلام ہے، بعض کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ اپنے نفس پر نہیں ڈر رہے تھے، یعنی جیسے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب اس غار کے منہ کے اندر سے مشرکین کے قدم نظر آئے تو میں ڈر گیا، میں نے کہا اللہ کا رسول کہیں ہمارے اوپر حملہ نہ، اور مجھے زیادہ ڈر نبی علیہ السلام کا تھا کہ کہیں یہ نبی کریم علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا دیں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کہ ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو۔ اس کا مطلب جب تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو آپ غم زدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ تو یہاں کوئی اشکال پیدا کر سکتا ہے کہ جی ابو بکر کو نعوذ باللہ نبی کے ساتھ ہو کر بھی ڈر تھا، ابو بکر نبی کے ساتھ ہو کر بھی ڈر رہے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہونے کے بعد ابو بکر کا ڈرنا یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں تھا، اپنے بارے میں نہیں تھا۔ ابو بکر کو نبی کے ساتھ ہوتے ابو بکر تو اپنے آپ کو بھول گئے، ابو بکر کو ڈر اس بات تھا کہ کہیں نبی کریم علیہ السلام کو یہ دشمن نقصان نہ پہنچائیں، اپنے اوپر ان کو ڈر نہیں تھا۔ اگر اپنا ڈر ہوتا تو پھر تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر مقامات پہ بھی ڈرتے، ایسا نہیں تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی جان کا جو ہے وہ آپ کے بارے میں کسی نقصان کا جو ہے وہ ڈر تھا، اور فکر ابو بکر کو نبی علیہ السلام کی فکر تھی۔ اسی طرح قرآن کریم میں سورہ زمر کی آیت جو ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اس کے بارے میں امام طبری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر کے اندر اپنی سند کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد نبی علیہ السلام ہیں، اور وصدق بہ سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، یعنی والذی وہ جو سچائی اور سچ کے ساتھ آئے، اور آگے ہے وصدق بہ اور وہ جس نے ان کی تصدیق کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس آیت کے پہلے حصے سے مراد یعنی جو سچائی اور سچ لے کر آئے، یعنی جو سچائی اور سچ لے کر آئے وہ نبی کریم علیہ السلام ہے، اور وصدق بہ سے مراد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ جو حدیث یعنی یہ جو اثر ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام طبری نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے بارے میں احادیث بکثرت موجود ہیں۔ چند ایک احادیث جو ہے وہ ناظرین کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو حدیث پہلے میں نے ذکر کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں سے مجھ پر اپنے مال اور اپنی صحبت کے ساتھ جو ہے وہ سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں، اور اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، میں نے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا ای الناس احب الیک، اللہ کے رسول بتلائیے کہ لوگوں میں سے آپ کو زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ مجھے محبوب۔ فرمایا کہ میں مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، قلت من الرجال، مردوں میں سے آپ کو زیادہ محبوب کون ہے لوگوں میں سے؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا، ان کے باپ، مردوں میں سے مجھے ان کے باپ محبوب۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں پوری کائنات میں سے تمام لوگوں میں سے اگر کسی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کا اظہار کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت کا وقت تھا سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگوں کو کہا انصار کو کہ تم ایسا کرو مل کر عمر کی بیعت کر لو، یا ابو عبیدہ بن جراح تمہارے اندر موجود ہیں ان کی بیعت کر لو، ان کے ہاتھ پر ان کو خلیفہ بنا لو، میں تو نہیں بننا چاہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا بل نبایعک انت، ابو بکر ہم تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، فانت سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم ہمارے سردار ہو، ہم میں سے سب سے بہتر ہو، اور ہم میں سے نبی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، ہم میں سے نبی کے نزدیک سب سے زیادہ تم محبوب ہو۔ اور اسی طرح امام محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو حضرت علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، جن کو محمد بن حنفیہ کے نام سے کہا جاتا ہے، یعنی محمد بن علی بن ابی طالب رحمہ اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا، یعنی حضرت علی بن ابی طالب سے، امیر المومنین سے میں نے سوال کیا، میں نے کہا ای الناس خیر بعد رسول اللہ، کہ رسول کریم علیہ السلام کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ خیر والا بہتر کون ہے، افضل کون ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں قال ابو بکر، ابو بکر سب سے افضل ہے۔ تو میں نے کہا ثم من، پھر اس کے بعد کون بہتر ہے؟ تو فرماتے ہیں عمر، اس کے بعد عمر ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ نقل کیا اور صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا نبی کریم علیہ السلام کے پاس، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تیزی سے اور غصے میں آ رہے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ اپنی چادر کو اوپر اٹھایا ہوا ہے کچھ، تو چادر جو ہے وہ گھسیٹ کر زمین پر آ رہے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ یہ شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میرا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا، اور میں حضرت عمر کے پاس گیا ہوں اور ان سے جا کر میں نے معذرت کی اور میں نے یعنی معافی مانگی جو ہمارے درمیان اختلاف ہوا، لیکن عمر جو ہے وہ معاف کرنے کو تیار نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں
ابھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور ابو بکر کے گھر میں گئے، ابو بکر سے معافی مانگی اور اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اسی جگہ پہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں 2 دفعہ ظلم کرنے والا ہوں، یعنی میں اپنی دوہری غلطی تسلیم کرتا ہوں اور میں نے ابو بکر کو معاف کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب عمر کو دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ بدل گیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے فرمایا، ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا لیکن تم نے اس وقت، یعنی حضرت عمر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آغاز کی بات کر رہے ہیں کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تو تم نے میری تکذیب کی، تم سب مجھے جھٹلانے والے تھے۔ قال ابو بکر، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صدقہ، تم سارے اہل مکہ کہہ رہے تھے کہ نبی جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ابو بکر کہہ رہے تھے کہ نبی نے سچ کہا۔ وواسانی بنفسی ومالی، اور ابو بکر نے اس وقت جب تو میری تکذیب کر رہے تھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے اس وقت اپنے مال اور جان کے ساتھ میری مدد کی ہے۔ فہل انتم تارکو لی صاحبی، فہل انتم تارکو لی صاحبی، پھر اللہ کے نبی نے 2 بار فرمایا کہ کیا تم میرے لیے، میری خاطر میرے ساتھی ابو بکر کو تکلیف دینے سے باز آؤ گے کہ نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم میری خاطر میرے ساتھی ابو بکر کو تکلیف دینے سے باز آؤ گے کہ نہیں؟ تو حضرت ابو درداء فرماتے ہیں فما اوذی بعدہا، اس کے بعد کسی نے ابو بکر کو تکلیف دینے کی جرت نہیں کی، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غصہ دلانے کی، حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غصہ دلانے کی بھی کبھی جرت نہیں کی اس واقعے کے بعد۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ ابو بکر کو غصہ دلائے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ جو ہم عصر ہوتے ہیں ان کے آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، ابو بکر اور عمر جو ہیں ہم عصر ہیں اور ساتھی ہیں آپس میں، اور ساتھیوں میں بعض باتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن نبی کو باوجود اس کے کہ ساتھیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ابو بکر کو غصہ دلائے اور ابو بکر کو جو ہے وہ کوئی ناراض کرے۔ ابو بکر کی ناراضگی بھی اللہ کے نبی کو گوارا نہیں تھی۔ تو کیا خیال ہے آپ کا ان لوگوں کے بارے میں جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تکفیر کے فتوے لگاتے ہیں اور صبح و شام اپنی تمام مجالس میں ان پہ لعن طعن کرتے ہیں اور ان کو سب و شتم ان پر کرتے ہیں اور ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں؟ نبی تو اپنی زندگی میں صرف ابو بکر کی ناراضگی گوارا نہیں کرتے، تو ابو بکر پہ طعن و تشنیع کرنے والے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ استغفر اللہ تعالی۔ یہ تو احادیث کی روشنی میں اور صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے اور ان کی منقبت اور ان کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا ہے۔ تمام اہل سنہ کا اس میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں، تابعین، ائمہ اعظام، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی امت میں افضل ترین شخص ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد عمر ہے، اس پر پوری امت کا، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں نے محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے طریق سے یہ نقل کیا، آل بیت جتنے بھی لوگ ہیں سب اس بات کو جانتے تھے کہ امت میں اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد عمر ہیں، اس پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے، اور یہ ابو بکر کے مقام اور فضیلت کے لیے کافی ہے کہ پوری امت کا ایک بندے کے، ایک شخص کے افضل ہونے پر اتفاق ہو، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شیخین جو ہے وہ کریمین، یہ سب سے پہلے مقدم ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سورج کی طرح روشن تھی، عیان تھی پوری امت، بلکہ صحابہ کرام، ائمہ اعظام جو ہیں وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ابو بکر و عمر کی محبت سکھایا کرتے تھے اور ان کے سامنے ابو بکر و عمر کے فضائل اور مناقب بیان کیا کرتے تھے۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیتا رہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو فضیلت ہے ان کی اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بیان کی۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔